बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले चंद दिनों से तो कुछ वैसे ही परेशान था। एक चीज की तलाश में था जो मिल नहीं रही थी। कुछ तो मवाद था लेकिन और किसी चीज का पता नहीं चल रहा था। बस इरादा तो यही था कि उसी तारीख के मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो चीज थी वो ये थी कि कुछ तफासिर में बतकौल का तस्करा मिलता है। लफ्ज़ी तौर पर मेरी समझ में आता है कि इब्रानी ज़बान का बत जो है वो वही है जो अरबी में बिन्त है यानी बेटी, और कौल वही है जो अरबी में कौल है यानी आवाज की बेटी। लोग इसका सिर्फ तस्करा करने के बाद आगे छोड़ देते थे, तफसील में नहीं जाते थे। और ज़ाहिर है कि वो एक यहूदी तस्वुर है। मैं उसकी तफसील देखना चाह रहा था कि वो क्या है, ताकि उसके समझने से शायद हो सकता है कुछ हमारा भला हो जाए। लुई गिन्सबर्ग की एक किताब है द लेजेंड्स ऑफ द ज्यूज। वो 7 मोटी मोटी जिल्दों में है। एक तो इतनी महंगी है कि आप पूरी खरीद नहीं सकते। पहली जिल्द पढ़ने का बहरहाल मुझे इत्तेफाक हुआ था, लेकिन वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इसाक अलैहिस्सलाम तक का सिर्फ जिक्र था, तो उसमें तो कोई बतकौल का तस्करा था नहीं। तो मुझे याद आया कि जब मैं जर्मनी में था तो मैंने वहां से कुछ जर्मन जबान में यहूदियों की कुछ किताबें खरीदी थी, ला के मैंने वैसे ही रख दी थी, पढ़ी नहीं। तो उंडरमन की किताब खोली तो इत्तेफाक से वो वहीं पर खुल गई जहां पे बतकौल का तस्करा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। अब उसके पीछे जो फलसफा है वो आपकी समझ में खुद आ जाएगा कि परवरदिगार आलम ने अपने लोगों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ औकात में अंबिया कराम भेजे। कभी तो ऐसा हुआ कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा नबी मौजूद हैं, और कभी ऐसा भी हुआ कि यह दुनिया किसी नबी के वजूद से खाली थी, कोई नबी था ही नहीं। अब यह मुमकिन नहीं है कि नबी ना हो लेकिन खुदा हिदायत भी ना करे। खुदा तो हादी है, उसका काम ही हिदायत करना है, तो वो हिदायत करे तो कैसे करे। नबी परवरदिगार आलम खुद मुकर्रर फरमाते हैं, आदमी के अपने इख्तियार में नहीं है कि वो नबी बन जाए। खुद बनने की कोशिश करो तो झूठा हो जाए। अब खुदा क्या करे। तो उन्होंने ये तसव्वुर पेश किया कि यहूदी उलमा ने कि उस जमाने में खुदा अपनी आवाज के जरिए से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। नबी तो नहीं जाता, लेकिन वो जो आवाज की बेटी है, बतकौल है, आवाज वो जो बाज़गश्त है, वो लोगों तक किसी ना किसी तरह से पहुंच जाती है। उसके बाद ये बहस हुई कि भाई किसके पास आती है और कब आती है। तो कुछ यहूदी उलमा ने कहा कि जिस वक्त वो इमाम आजम, जिसको उर्दू तर्जुमे में आपके सरदार काहिन कहा गया है, वो कुद्स और अक़दास में मुक़द्दस तरीन मुकाम में होता है और उस वक्त कुर्बानी दे रहा होता है, वो खून लेके वहां जाता है कफारे के लिए, तो उस वक्त ये आवाज उसको सुनाई देती है, ये हिदायत उसके पास पहुंचती है। कुछ और यहूदी उलमा ने कहा कि साहब ये आवाज उस वक्त आती है जबकि इस दुनिया में कोई नबी ना हो, कोई सरदार काहिन भी ना हो, कोई सनहीद्रिन या शरई अदालत भी ना हो जो शरीयत के मुताबिक फैसले कर रही हो, और लोगों के दिल से तौरात का खौफ उठ गया हो। तो उस वक्त ये बतकौल जो है, आवाज की बेटी, ये आवाज देती है, ये सदाए बाज़गश्त उस वक्त सुनाई देती है। कुछ और यहूदी उलमा ने ये कहा कि बात यह है कि जब मर्द और औरत की शादी हो जाती है, उनके जिनसी मिलाप के नतीजे में पेट में बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा मुख्तलिफ मदारिज से गुजरता है। जब वो जनीन बनता है, एम्ब्रायो बनता है और वो मुकम्मल होता है, तो उसके मुकम्मल होने से 40 दिन पहले ये बतकौल या बाप को या मां को बता देती है कि वो बच्चा जो है वो मुकम्मल हो गया है, और उसे ये खुशखबरी मिल जाती है। ये वो अकायद हैं यहूदियों के जो उंडरमन ने नकल किए हैं, और ये कहा है कि उस जमाने में ये अकायद थे, यानी दूसरी तीसरी सदी क़ब्ल मसीह से लेकर बाद के जमाने तक, और अब तक यहूदी ये बतकौल के बारे में ये कुछ मानते हैं। क्योंकि दूसरी सदी और तीसरी सदी क़ब्ल मसीह की बात है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं कि ये बतकौल है क्या। तो खुलासतन ये है कि ये परवरदिगार की आवाज है जो कुछ लोगों को सुनाई देती है जब नबी नहीं होता, या तो ये इमाम आजम को, सरदार काहिन को उस वक्त सुनाई देती है जब वो होली या पोलीस में होता है, कुद्स और अक़दास में, या जबकि यहाँ पे कोई इमाम आजम नहीं होता है,
کوئی سینیٹر نہیں ہوتی ہے، شرعی عدالت نہیں ہوتی ہے، اور لوگوں کے دل سے تورات کا خوف اس صبح ہوتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں ہمیں آ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ہلل، یا آپ اس کو ہلال کہہ لیجیے، اور علامہ شمعی، آپ ان کو سمیع کہہ لیجیے، ان کے جب مناظرہ ہو رہا تھا تو یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ لگے ہوئے تھے اس بات پہ کہ صاحب طلاق جو ہے، یہ موضوع یہ تھا کہ طلاق کس بات پہ ہو جاتی ہے۔ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب اگر مرد کو عورت کی کوئی بات پسند نہیں آئے تو وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ بحث یہ تھی کہ وہ کون سی بات ہے جس کو پسند نہیں آتی۔ تو علامہ شمعی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر عورت نے کھانا صحیح نہیں بنایا ہے، جلا دیا ہے، یا اس میں نمک کم ڈال دیا ہے یا زیادہ ڈال دیا ہے، یا اس آدمی کو کوئی اور عورت اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت نظر آ گئی ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ علامہ ہلل کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی، یہ جب بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بری بات نظر آئے، تورات میں بری بات ہمیشہ زنا کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا اگر وہ عورت زنا کا ارتکاب کر لے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بری بات ہے، اس وقت اس کو طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ زنا ہے کہ نہیں، اس پہ بحث تھی کہ شادی سے پہلے کی بات ہے یا شادی کے بعد کی بات ہے۔ پھر ان صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب، ایک جگہ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اگر کنوارے پن کے علامات نہ پائی جائیں تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، تو لہٰذا یہ شادی سے پہلے کا تذکرہ ہے، شادی کے بعد کا نہیں۔ اب دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، فیصلہ کچھ ہو نہیں رہا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، طے یہ پایا کہ صاحب اس پہ جس کا اجماع ہو جائے، جس بات پہ سب کا متفقہ فیصلہ ہو جائے، کانسنسس ہو جائے، اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا جائے۔ اس سے پہلے کے تمام کو متفقہ فیصلہ کرتے ہیں، عرش الہی سے آواز آئی کہ ہلل صحیح کہتا ہے، اس لیے کہ اس نے انسانیت کا خیال رکھا ہے، عورت کا احترام کیا۔ علامہ لوگ جو تھے ناراض بہت ہوئے کہ اس وقت خدا کو کون سے دخل پر معقولات کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر ہی لیتے ہیں، لیکن اللہ میاں بیچ میں بول پڑے اس بدقول کے ذریعے سے۔ تو یہ بدقول کے بارے میں یہ تصورات۔ اس کے بعد پھر یہودی علماء، تو ظاہر ہے کہ یہودی علماء ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوا کہ آسمانوں سے آواز انسان تک پہنچتی کیسی، کیونکہ اس زمانے کی جو اسٹرانومی تھی اس کے مطابق یہ آسمان جتنے ہیں یہ ٹھوس ہیں، بڑے طویل ہیں، ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ آسمان بنے ہوئے ہیں، وہ اوپر سے اگر علامہ آواز دے دی تو آواز جہاں تک تو آتی نہیں۔ تو ایک دوسرے علامہ سے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے شاید معلوم ہوتا ہے تورات نہیں پڑھی، جس وقت طوفان نوح نازل ہوا آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی تھیں، تو اس میں کھڑکیاں بھی ہیں، دروازے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اگر کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، اندر جو بات ہو رہی ہو تو وہ بات تک تو آدمی سن سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب دروازے کھلے ہوتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے۔ پھر بحث ہوئی کہ کیا یہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں یا کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے تو کہا کہ دروازے کھلے رہ جاتے ہیں، اللہ میاں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آواز پہنچ جاتی ہے کسی تک۔ دوسرے صاحب نے کہا نہیں، وہاں پہ انتظام بہت اچھا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ دروازے کھلے رہ جائیں، وہ جو دربان مقرر کیے ہیں وہ بڑے پابند ہیں، ان کو حکم ہوتا ہوگا کہ تم دروازے کھلے رکھو، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ راز راز رہے، کہا ہے کہ یہ بات میں نہیں بتاؤں گا۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس بات کے بتانے میں بنی نہ ہوئے انسان کی بھلائی ہے، ان کا فائدہ ہے، اگر اس بھلائی کی بات کو روکا جائے تو یہ برائی ہے، تو لہٰذا پہنچنی بھی چاہیے، تو لہٰذا دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، اور اس وقت جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی آواز جو ہے گونجتی ہوئی پہنچ جاتی ہے انسان کے پاس، اور لہٰذا وہ سن لیتا ہے۔ پھر بحث یہ تھی کہ صاحب یہ اللہ میاں اس وقت جو آواز دیتے ہیں تو کس سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک علامہ نے کہا کہ صاحب وہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں زور زور سے، تو آواز گونجتی ہے، آسمانوں سے گونجتی پہنچ جاتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا نہیں، وہ فرشتوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جو مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، جیسے فرشتوں سے کہا تھا کہ وہ ہم انسان کو بنائیں، تو ایک مشترکہ کاروبار تھا جو کر رہے تھے، تو وہ آواز آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام خیالات سامنے رکھ حضرت میں جس موضوع کی طرف آ رہا ہوں وہ ایک عبارت ہے انجیل کی، جو اس عبارت ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد میری سمجھ میں بہتر طور پر آنے لگی، کیونکہ یہ وہ عقائد تھے جو یہودیوں میں رائج تھے۔ ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ یہ عقائد صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے یا رونا آتا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ عقائد تھے، اور انہی عقائد کی روشنی میں کچھ نہ کچھ کہا جا رہا تھا۔ اور وہ بھی ذہن میں بات یاد رکھیے کہ بچہ جب پیٹ میں پڑ گیا تو اس کے مکمل ہونے سے، امبرایو کے جنین کے مکمل ہونے سے 40 دن پہلے جو آواز آئی، وہ واقعہ جس میں یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ سیدنا مسیح کے استباق کے وقت ہے۔
बपतिस्मे के टाइम पर। जिस वक्त आप ये ले रहे थे उस वक्त आसमान खुला हुआ देखा और आसमान से ये आवाज आई। तो ये मालूम होता है कि उसी यहूदी अकीदे के मुताबिक ये एक बात की जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि जबरदस्ती के आसमान के कोई दरवाजे भी हैं, बल्कि ये बतकौल है कि जब कोई नबी मौजूद नहीं है उसका फुकदान है। और हालांकि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मौजूद है, लेकिन उसकी रोशनी में अब दूसरी इबारत समझ में आने लग जाती है कि मसीह ने कहा कि याह्या तक सबने नबूवत, तो उसके बाद नबूवत के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन बंद नहीं हुए, एक फतरातुल वही है कि वही का सिलसिला बंद हो गया बीच में। उस अरसे में परवरदिगार ने बताया। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये आवाज जो आ रही है ये खुदा की आवाज ऊपर से चली आ रही है। ये कोई अहम मसला है जिसके बारे में बता रहे हैं। और उस यहूदी तशरीह के मुताबिक ये आवाज उस वक्त आती थी कि जबकि वो इमाम आजम सरदार काहिन खून लेकर कुद्सुल अक़दास में जाता था, कुर्बानी पेश कर रहा होता था, उसके अलावा नहीं आती थी। तो मालूम ये होता है कि हम तो आमतौर पर ये सोचते हैं कि मसीह की कुर्बानी उस वक्त शुरू हुई कि जब आप सलीब पर पहुंचे, लेकिन इंजील से यह मालूम होता है कि आपने ये सलीब उसी वक्त उठा ली थी कि जब आपने ये बपतिस्मा लिया। ये अजाब आपने उसी वक्त अपने जिम्मे लगा लिया था कि ये पूरी अपनी जान आप उसी वक्त आपने दे दी थी कि अगर आप चाहते तो आप बच सकते थे, लेकिन आपने ये उसी वक्त से उठा लिया। उसके फौरन बाद एक वाकया है कि ये है बपतिस्मे का वाकया है, ये आवाज आई। और 40 दिन के बाद ऐसा हुआ कि रूहुल कुद्स जो उनको लेकर गया बान में ताकि आजमाए जाएं। तो ये मालूम होता है कि वो जो यहूदियों का अकीदा था कि जनीन के मुकम्मल होने से 40 दिन पहले आवाज आती है और उसके बाद जनीन बरामद होता है, वो बच्चा बाहर आ जाता है। तो अब ये मालूम होता है कि 40 दिन की बात क्या थी, जिसकी तरफ मसीह हज़रात की तवज्जो नहीं गई, क्योंकि यहूदियत को कभी पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं करते कि वो जो बच्चा पैदा हुआ अब वो बालिग होके वो जो बाहर आ रहा है, अब आप उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, जिसकी पहले से बशारत दी गई थी। तो दो किस्म की, एक बशारत वो है कि जब आपकी पैदाइश से पहले फरिश्ता आके ये बताता है कि साहब एक बच्चा होगा, और एक बशारत ये है कि अब वो जो है बच्चा जो है वो हो गया है, आने वाला है, आप उसके लिए देखिए आपने क्या तैयारी कर रखी है। तो जब ये बतकौल के बारे में मैं पढ़ रहा था, और वो यहूदी मुसन्निफ है उनकरमन, उसने ज़ाहिर के न्यू टेस्टामेंट के कोई हवाले नहीं दिए, सिर्फ उस अकीदे के बारे में लिखा है। तो उस बैकग्राउंड में पढ़ने से हमें मालूम होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तर्जुमे के जरिए से आप जाहिर नहीं कर सकते। हमारी तफासीर इस सिलसिले में खामोश है, क्योंकि वही मजहबी तासुब है कि दूसरे की किताब को हाथ ही लगा के देखना है, और ये भूल जाते हैं कि वो जो कुछ उस वक्त लिखा जा रहा था उन यहूदियों के लिए लिखा जा रहा था, और उनके अकायद को सामने रख के लिखा जा रहा था, और उनकी समझ में आ रहा था कि क्या लिखा जा रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये वो चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप इस रोशनी में देखें तो हमें यह मालूम होता है कि ये इमाम आजम जब खून लेके उस कुद्सुल अक़दास में दाखिल हुआ है तो ये वो वाली बात नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस उस वक्त से शुरू हो गया था। अब ये जो बतकौल है, खुदा की जो आवाज है, कभी कभी वो खुद अपने आप से बातें कर रहा है, कभी फरिश्तों से बातें कर रहा है, और लोगों तक आवाज आ रही है, इसलिए कि खुदा ये चाहता है कि बनी नौ इंसान तक हिदायत पर आवाज पहुंच जाए। तो ये बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए वो आवाज थी, और ये आसमान के दरवाजे खुले होना। हम इस बहस में पड़ जाते हैं कि क्या आसमान के दरवाजे हैं, खुल सकते हैं, ऐसी भी कोई बात यहूदी अकीदे के मुताबिक थे। यानी मैंने एक वो हवाला वो दिया जहाँ पे तूफानी रूह के बारे में कि खिड़कियां खुल गई। मलाकी की में आप देखते हैं कि अगर तुम ये ज़कात दो, उस अदा करो, तो फिर देखो कि मैं क्या आसमान की खिड़कियां नहीं खोल देता, तुम्हारे ऊपर रिस्क नहीं बरसाऊंगा। तो वहां पर भी खिड़कियों का तस्करा है। पौलुस का यहाँ यह है कि साहब मैं आसमान में खुला हुआ दरवाजा देखता हूँ। मुकाशवा में कहा मैंने आसमान में खुला हुआ दरवाजा देखा। तो उनके अकीदे के मुताबिक आसमान थे और उनमें दरवाजे भी थे। हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि आसमान है या नहीं है, उनमें दरवाजे हैं या नहीं है, लेकिन उनका एक मुत्तफ़िक़ा अकीदा था और उसी के मुताबिक ये बात की जा रही है। और अगर हम वाकई कुछ यानी बाशऊर हो गए तो हमें इस बात पे जोर नहीं देना है कि आसमान है, ठोस है या नहीं, उसके दरवाजे हैं या नहीं, बल्कि उसके जरिए से जो बात पहुंचाई जा रही थी क्या उसकी कोई अहमियत है या नहीं। इस बात की हर आदमी को इजाजत होनी चाहिए कि वो उस बात को माने या ना माने। अब मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखें, क्योंकि एक और मकाम पर
ایک دن رات سے آسمان سے دروازے کھلے اور آواز، کچھ لوگوں نے کہا بس اور ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ بادل ان کی آواز کی گرج رہے تھے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ بادلوں کی آواز ہے، فوراً ان کو پکڑ کے واجب القتل ٹھہرایا گیا کہ کہا یہ کافر ہیں اور انکار کر رہے ہیں آسمانی آواز کا۔ نہیں، وہ بھی آواز لوگ، عقیدے کی آزادی تھی اور عقیدے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اسی عقیدے کی آزادی کا ایک سب سے پہلا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی زحمت گوارا کریں۔ یہ مت سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ساری ہدایت آپ کے پاس اور صرف آپ کے پاس ہے اور دنیا، باقی ساری دنیا کو خدا نے گمراہ چھوڑ دیا۔ اگر ایسا خدا ہو تو بڑا ظالم خدا ہے۔ ہر ایک قوم کے پاس اس نے ہدایت بھیجی اور جو ان کے مناسب حال تھی اس طرح سے بھیجی۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی آپ کے لیے اپلیکیبل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ دوسروں کی کتابیں پڑھیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ملاکی مسیح سے 400 سال پہلے ہے۔ اس 400 سال کے عرصے میں جو یہودیت ڈیولپ ہوئی ہے اس کو پڑھنا بھی اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ عہد عتیق کا پڑھنا ہے، کیونکہ اس عرصے میں جو عقائد ابھرے اور جو اور باتیں پیدا ہوئی ان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم عام طور پر بات نہیں سمجھ پاتے۔ اس لٹریچر کا مطالعہ تو تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم آج تک اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس سورس کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی تھی، کیونکہ ہم یہ پہلے سمجھ کے بیٹھ گئے جو تقریباً ہر ایک کا مفروضہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب آسمان سے لکھی لکھائی ایسے نازل ہو گئی۔ وہ کتابیں اسی دنیا میں لکھی گئی، خاص حالات کے تحت لکھی گئی، خاص ماحول میں لکھی گئی، خاص زبان میں لکھی گئی۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ سے شاخ کو سباق سے الگ کر لیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو کچھ سمجھ میں آئے گا عام طور پر ماشاءاللہ بلکہ انشاءاللہ غلط ہی سمجھ میں آئے گا۔ اس سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصنف اس بات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسیح جب کہ آنے کے بعد اب یہ آسمان سے آواز چلی آ رہی ہے، پروردگار عالم بری نوع انسان کی ہدایت کے لیے ایک مشورہ دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کہ اب وہ اس مشن پہ روانہ ہونے والے ہیں۔ 40 دن کا وقفہ چاہیے، جبکہ وہ جنین مکمل ہو کے اس دنیا میں آئے گا، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ اور وہاں پر آپ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رزق فراہم کریں، سوشل ورک کریں، لوگ آپ کی خود ماننے لگ جائیں گے۔ ایک آپشن یہ ہے آپ معجزات کریں، اوپر سے کود جائیں، ایسے عجیب و غریب کرتب دکھائیں جو دنیا میں کسی نے نہ دکھائے ہوں، لوگ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے اور آپ کی بات مان لیں گے۔ تیسرا طریقہ آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کیسی کی تیسی، اس کو آپ چھوڑیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دنیا کی کاروبار جو ہے وہی کام کریں، اور شیطان کو سجدہ کرنا یا کسی کو کرنا ہے اس کو آپ کو کیا فکر ہے، کرنا ہی سجدہ ہے، کرنا ہے تو سجدہ کر ہی ڈالیں کسی کو بھی ہو، اور آپ کو ساری اگر دنیا کے یہ مال و اسباب مل جاتا ہے تو کون سی برائی؟ کیا خیر یہ بھی تو خدا کی نعمتیں ہیں، کیا خدا پوچھے گا نہیں میری کون کون سی نعمت کا انکار کر دیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بھی ہمیں حاصل کرنا ہی ہے۔ تو آپ نے وہ تینوں آپشن ٹھکرا دیے اور ایک چوتھے آپشن کے لیے آپ نے یہ کہا کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ معجزات پہ گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹے معجزات بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ صرف سوشل ورک سے کام نہیں ہو سکتا، سوشل ورک بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن انسان کی زندگی کا دار و مدار صرف اس پیٹ پر نہیں ہے، اس کے اور بھی کچھ مسئلے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ دنیا کی ساری شان و شوکت اور یہ جاہ و جلال ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کی قیمت انسان کو یہ ادا کرنا پڑ جائے کہ وہ اپنے پروردگار کو بھول کر کسی اور کو اپنا خدا مان لے تو مجھے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ شیطان مردود وہاں سے چلا گیا۔ تو وہاں سے وہ جو کہتے ہیں کہ بچے کے جو ہے وہ پالنے میں دکھائی دیتا ہے، اس کے پیر نظر آ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہوگا۔ تو جب یہ جنین باہر آیا تو اس نے پہلے ہی اپنے قدم سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہمیں پیش کس طرح سے کرنا ہے۔
اور جب آپ اٹھا کے تاریخ دیکھتے ہیں تو بدقسمتی یہی ہے کہ کرسچینٹی میں زیادہ تر زور اس بات پہ دیا گیا کہ جو مسیح معجزات کرتے تھے وہ کوئی کسی کا باپ نہیں کر سکتا تھا، جس پہ انہوں نے اتنا زور نہیں دیا. کہا کہ میرا مشن معجزات کرنا نہیں ہے، یہ مشن کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مشن نہیں ہے. میں لوگوں کو کھانا تو کھلاؤں گا لیکن میرا مشن صرف کھانا کھلانا نہیں ہے. جہاں تک دنیا کی اچھی چیزوں کا تعلق ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے، میں کھانا اچھا کھاؤں گا، لوگ کہیں گے بڑا پیٹو ہے. میرے سامنے تو اگر اب وائن آئے گی، میں اس لیے وائن میں شراب نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن انگریزی میں وائن میں اور لکر میں فرق ہے کہ میرے سامنے جب وائن آئے گی میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا اور لوگ کہیں گے کہ تو شرابی ہے، لیکن میرا مشن یہ کھانا پینا نہیں ہے. یہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے ساری باتیں ضروری ہیں لیکن میرا مشن کچھ اور ہے. اور وہ مشن کیا تھا؟ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ اور تھا. بھوکا پیاسا رہتی ہے خود. اس کے بعد جب آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب و غریب بات دکھائی دیتی ہے کہ وہ شخص جو خود 40 دن تک اور 40 رات تک بھوکا پیاسا رہا، اس سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ 3 دن بھوکے رہ جائیں. خود بھوکا رہ لے گا لیکن دوسروں کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. وہ جو کہہ رہا تھا کہ معجزات کرنا میرا کام نہیں ہے، جہاں اس نے کسی کو مصیبت میں دیکھا اس کے لیے معجزات کیے، اور جہاں یہ کہا گیا کہ صاحب کوئی ایسا کرتب دکھائیے کہ آسمان بھی آپ کی گواہی دینے لگ جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھول جاؤ، ایسا کوئی کرتب نہیں دکھایا جائے گا. جب کہا کہ شان و شوکت کی بات آئی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دوسروں سے کہ تم یہ کپڑے اتار کے پھینک دو اور غریبوں کی طرح سے رہو، بالکل فقیر بن جاؤ، بھیک مانگا کرو. نہیں، اگر امیر آدمی بھی آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک استعمال ہے اس دولت کا کہ اس کو غریبوں میں بانٹ دو، سانپ بن کے اس کے اوپر مت بیٹھ جاؤ. تو آپ نے ان چیزوں کا ایک استعمال بتایا. اپنے فائدے کے لیے ایک کام نہیں کیا، معجزات کیے، لیکن کیا کبھی کسی پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا تاکہ میں یہ غربت کے دن نہ بسر کروں؟ معجزہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا. جہاں تک دوسروں کی دولت کا تعلق تھا، کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی دولت مجھے لا کے دے دو، خدا تمہیں دے گا اگلی دنیا میں. اس دنیا میں تم مجھے دے دو، اگلی دنیا میں خدا تمہیں دے گا. نہیں، یہ کام بھی نہیں کیا، اس سے بھی گریز کیا. جہاں پہ سوشل ورک کا تعلق تھا کیا، جہاں کسی مریض کو دیکھا اسے شفا دی. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مسیح کے اپنے کبھی سر میں درد ہوا ہو یا کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو؟ خود اس بات کے محتاج نہیں رہے. ان کو جتنی بھی صلاحیتیں پروردگار نے دی تھی وہ تمام انہوں نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی، اور وہ آپ نے اس مشن کا آغاز اس طرح سے کیا. تو اس بدقول کے بارے میں پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں وہ عبارت پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور اب بات میری سمجھ میں آنے لگی ہے. اس لیے میری آپ سے بھی دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ بھی اس بیک گراؤنڈ کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہودی کہتا ہے اگر سچی بات کہتا ہے تو اسے قبول کر لیجئے، اس لیے مت ٹھکرائیے کہ یہودی نے کہی ہے. آپ کا مخالف بھی اگر اچھی بات کہتا ہے تو آپ اسے قبول کیجیے، اور اگر اپنا بھی غلط بات کہتا ہے تو اسے کہیے کہ آپ غلط کہتے ہیں. معیار اپنا اور غیر ہونا نہیں ہے، معیار سچ اور جھوٹ کا ہے کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے. حق جو بھی کہے گا وہ حق پر ہے چاہے میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور ناحق جو بھی کہے گا وہ ناحق پر ہے چاہے میرا دوست ہی کیوں نہ ہو. تو اگر آپ یہ اصول بنا لیں اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا، دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، پھر خدا کا کلام آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا. لیکن اگر یہی ہم لے کے بیٹھے رہے کہ نہیں جو اپنوں نے لکھا ہے وہ تو صحیح ہے، جو غیروں نے لکھا ہے وہ تو انہوں نے غلط لکھا ہے، تو پھر ہم نے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یہ اپنے اور غیر والی جو تفریق ہے یہ ختم کرنا ہوگی. اور اسی تفریق کی خاطر مسیح نے کہا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے پیار کرو، کہ یہ اپنے اور غیر کی تفریق مٹا دو. یہ رہے نہیں، یہ یہی نہیں کہ یہ میرا دشمن ہے یہ غیر ہے. جب کوئی غیر رہے گا ہی نہیں تو آپ نفرت کس سے کریں گے؟ کہ یہ تفریق کا یہ ختم کرنا ہے. اگر ہم اسی کی سعادت نصیب ہو جائے اور ہم یہ دیواریں گرا سکیں، ہم شاید بنی نوع انسان کے بھلائی کے لیے تو کچھ نہ کر سکتے ہوں، ہمارے پاس نہ اتنے ذرائع ہیں نہ صلاحیتیں ہیں،
لیکن اگر ہم یہ نفرت کی دیواریں گرا دیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس سے بڑا جہاد اور کوئی ہے نہیں کہ نفرت کی دیواریں گرانا. یہ نہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو دشمن بنا کے مارنے کی سوچتے جب نہیں ملتے تو. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کرتا ہوں کہ پہلے جب انگریز یہاں پر تھا تو وہ ہم سب کا جو ہندوستان میں رہتے تھے مشترکہ دشمن تھا. تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے مل کے انگریز کی جان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس نالائق سے جان چھڑائی جائے. آپس میں نہیں لڑتے تھے، انگریز سے لڑتے تھے. انگریز چلا گیا، اب کس سے لڑے؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہے یہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، سکھ نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا، اس نے کہا کہ یہ ہندو ہے تو وہ اس کو مارے گا، تو ہمیں پھر دشمن بنے بنائے مل گئے، پھر پارٹیشن ہو گیا. اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھا دشمن، سب ایک ہی مذہب کے لوگ ہو گئے. تو اب کیا کیا جائے؟ فطرت میں ہے کہ دشمن چاہیے تو اب دشمن بناؤ. پہلے بنے بنائے کافر مل جاتے تھے، پھر ہم نے کافر بنا بنا کے مارنا شروع کیا. تو ہمیں یہ کافر گری کا فن جو ہے یہ بھولنا ہوگا کہ ہم تمام مل کے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی دار میں درد ہوتا ہے تو آپ وہ اس وقت یہ نہیں پوچھتے کہ یہ ڈاکٹر جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، گرجے جاتا ہے یا نہیں جاتا، بائبل کو ہاتھ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، قرآن مجید پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، 5 وقت نمازی ہے کہ نہیں، زکات دیتا ہے کہ نہیں. آپ یہ کہتے ہیں یار یہ جو دانت ہوتا ہے وہی دانت نکالتا ہے، یہ پوری 32 نکال کے تو نہیں رکھ دیتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا ہے صاحب کے پاس کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے دانت نکال رہے تھے. ایک دن جب وہ پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آج آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اس نے کہا کیا؟ کہنے کہ آج آپ کا صحیح دانت نکل جائے گا. میں نے کہا صاحب وہ کیسے؟ کہنے کے بس اب ایک ہی رہ گیا ہے. تو ایسا ڈاکٹر تو نہیں ہے جو دانت پہ دانت نکالے جا رہے ہیں، غلط نکالے چلا جا رہا ہے. تو آپ یہ معلوم کرتے ہیں، آپ اس کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں کرتے، آپ اس کے عقائد کے بارے میں معلوم نہیں کرتے. بالکل اسی طرح سے دنیاوی کے اور باقی کاروبار ہیں. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں جب کھانا کھانے کے لیے، آپ یہ کہتے ہیں یار اس کا ہوٹل کا کھانا اچھا ہے یا نہیں، صفائی کا خیال ہے یا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھتے نہیں کہ کون ہے کون نہیں. آپ اس کے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کے عقائد کیا ہیں، کیسے نہیں، اس کی قومیت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جتنے ہم نے بت بنا رکھے ہیں سب توڑنا ہو. اگر ہم یہ سارے بت توڑنے میں کامیاب ہو جائیں، یا سب سے بڑا بت جو ہے اور وہ اپنے اور غیر کے فرق والا وہ اگر ہم ختم کرتے ہیں تو پھر آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تب تو آپ نے اس مذہب کی خاطر کچھ کیا ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے بلکہ تفرقات کو اور ہوا دیتے ہیں، فتوی بازی پہ زور لگا دیتے ہیں، کفر سازی پہ ساری عمر صرف کر دیتے ہیں، تو آپ نے نہ اپنے دین کو سمجھا ہے نہ اپنے دوسرے کے دین کو سمجھا ہے. یہ بددینی کی بدترین مثال ہے. چاہے آپ کا کوئی بھی آپ دعویٰ کیوں نہ ہو، تو خدا ہمیں اس بددینی سے دور رکھے جو کہ انسانیت کا احترام نہ سکھاتی ہو. شکریہ.